औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की बड़ी निशानियों यानी अलामात कुबरा में से अहम तरीन हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर है, जिनका दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी के अरसे में ही बयान होता है। इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया मसालिक दोनों मुख्तलिफ अकायद रखते हैं और मैं दोनों का जिक्र करते हुए दीगर मुतल्लिका मामलात का भी तज़किरा करते गुफ्तगू आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये वाज़ेह है कि अहले तशय्युई में ज़हूर मेहदी कहीं ज्यादा एक इंतहाई मरकजी अहमियत रखता है, जबकि सुन्नी अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी अलवी होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हजरत अली करमल्लाहु वजह और सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील कर देगा, हत्ता कि उसमें से एक ऐसी शख्सियत को जाहिर करेगा जो मुझसे होंगे यानी अहले बैत से होंगे। उनका नाम मेरे नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। ये वो दौर होगा जब फितने अरूज पे होंगे, बुराइयों की कसरत होगी और जुल्म फैल चुका होगा, अदल और इंसाफ नापैद होंगे। तो ये शख्सियत हुक्म इलाही से जाहिर होगी जिसके हाथों उम्मत की इस्लाह होगी और वो भी कई मार्कों की क़ियादत फरमाएंगे और ना सिर्फ एक मजहबी कायद बल्कि हाकिम वक्त भी होंगे। और फिर एक हदीस में बयान होता है कि हजरत अबू सईद हदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो चौड़ी पेशानी और लंबी नाक वाले होंगे, जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जो कि पहले जुल्म से भरी थी और उनकी हुकूमत 7 साल रहेगी। सुन्नी उलमा इमाम मेहदी के हजरत हसन बिन अली करमल्लाहु वजह की नस्ल से होने की वजह वो बहरान बयान करते हैं जब शहादत अली करमल्लाहु वजह के बाद मुसलमानों में 2 खलीफा बन गए। इराक और हिजाज में हजरत इमाम हसन बिन अली करमल्लाहु वजह और शाम और उसके गिरदो नवा में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 6 माह बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महज अल्लाह की रजा की खातिर और मुसलमानों को मजीद खुरेजी से बचाने के लिए हुक्मरानी से अलहदगी इख्तियार कर दी थी। इमाम मेहदी के बारे में लातादाद सही अहादीस मौजूद है, लेकिन कुरान शरीफ में उनका जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन गुजरी नशिस्त में यरूशलेम के तस्करे के दौरान मैं इस बात पे तफसीलन बहस कर चुका हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करता। ज़हूर इमाम मेहदी की एक अहम अलामत 2 ग्रहणों का एक साथ लगना। बाबुल फितन में अबू नईम से रवायत है कि इमाम मेहदी की आमद से पहले रमजान में सिर्फ 2 चांद ग्रहण होंगे, जबकि तस्करा कुतैबी में 2 सूरज और अल मुक्तदा अल हिंदी अपनी तसनीफ अल बुरहान फिर अलामात अल मेहदी में रमजान के दौरान ही 1 सूरज ग्रहण के और गालिबन 1 चांद ग्रहण के होने का बयान फरमाते हैं। और अगरचे माहिरीन फल्कियात एक ही माह में 2 चांद ग्रहण या 2 सूरज ग्रहण का होना नामुमकिन करार देते हैं, लेकिन फिर 1981 में यानी 15 रमजान 1401 हिजरी को चांद ग्रहण हुआ और फिर उसी माह में 29 तारीख को सूरज ग्रहण और फिर उसके अगले ही साल यानी 1982 यानी 1402 हिजरी में 14 रमजानुल मुबारक को चांद ग्रहण और फिर 28 रमजान को सूरज ग्रहण हुआ। ज़हूर इमाम मेहदी से पहले एक अहम अलामत इब्न हजर अल हाशमी यूं बयान फरमाते हैं कि उनकी आमद से पहले एक दुमदार सितारा जो रोशनी देता होगा वो मशरिक की जानिब से नमूदार होगा। यह हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रवायत है, जिन्होंने फरमाया कि इमाम आखिर के आने से पहले माह सफर में एक दुमदार सितारा नजर आएगा जिसका नाम अरकब शफा होगा। यह तब भी नजर आया था जब तूफान नूह नजर आया था और यह तब भी जाहिर हुआ था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और तब भी देखा गया था जब फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो रहा था।
یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا۔ حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے۔ حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منی میں جنگ چھڑ جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ عقابہ تک پہنچ جائے گا۔ جمرہ پتہ کا وہی ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر۔ 20 نومبر 1989 الصبح جب امام کعبہ شیخ محمد زبیل تقریباً 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک نجد سے تعلق رکھتے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جویمان القتیبی نے اپنے 500 کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام پہ قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ نومبر 1989 14ویں صدی ہجری کا پہلا روز تھا اور واقعے کے وقت ولی عہد 20 سال شاہ فہد تیونس میں جبکہ سعودی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے۔ چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور وزیر داخلہ شہزادہ نائف کو حکم دیا کہ وہ اس بحران سے نپٹیں۔ سو کے قریب سعودی نیشنل گارڈز نے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پھر بری طرح ناکام ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گئے اور تمام مکہ شہر کو خالی کروا دیا گیا۔ مسجد الحرام میں چونکہ خوریزی ممنوع ہے چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا جنہوں نے مسجد الحرام کو ہر صورت دہشت گردوں سے خالی کروانے کی اجازت دی۔ یہ قبضہ 2 ہفتوں سے زائد جاری رہا اور اس دوران کم سے کم 250 نمازی شہید ہو گئے، لیکن کتنے سیکیورٹی اہلکار اور قبضہ کرنے والوں کی جانیں گئیں آج تک درست تعداد سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی کبھی سعودی حکومت نے لارنس رائٹ کی کتاب دی لومنگ ٹاور القاعدہ اینڈ دی روڈ ٹو 9/11 کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ فرانس کے 3 کمانڈوز کو بھی اس عرصے میں مکہ لا کے اسلام قبول کروایا گیا اور انہوں نے قبضہ کروانے کی منصوبہ بندی کی، لیکن یہ خبر مختلف افواہوں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں بھی امریکن سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ مسجد الحرام پہ قبضے کے 1 ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹرپلی میں بھی امریکن سفارت خانے کو ہجوم نے تباہ کر دیا۔ القحطانی جھڑپوں کے دوران مارا گیا لیکن جویمان اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر 9 جنوری 1980 کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ان تمام افراد کے سر عوامی مقامات پہ قلم کر دیے گئے۔ بہت سے علماء
اس واقعے کو ظہور امام مہدی سے پہلے کی اس علامت کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب کعبہ کے اندر خوریزی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر مسجد کے پاس خوریزی کے بارے میں پیش گوئی۔ اکتیس جولائی 1987 کو ایران سے آئے شیعہ زائرین نے پرامن انداز میں مسجد الحرام کی طرف اسرائیل اور امریکہ مخالف نعروں کے ساتھ مارچ کا آغاز کیا، لیکن وہ جلد ہی پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گئے۔ نعرے بازی اور پتھراؤ کے بعد فائرنگ کا آغاز ہوا اور نتیجتاً 275 ایرانی، 85 سعودی اور مختلف ممالک سے آئے 42 حجاج شہید ہو گئے۔ سعودیوں اور ایرانیوں نے حج کے مقدس موقع پہ خون بہا کے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس طرح 1400 سال پہلے کی ایک اور پیش گوئی پوری ہوئی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا ایک طویل ترین دریا جو ترکی، شام اور عراق سے بہتا پھر دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ ظہور امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریائے فرات اپنا رخ بدل لے گا، اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ طلوع ہوگا، لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا وہ اس مال کو لینے سے محتاط ہوگا، کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے۔ دریائے فرات کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، اور کئی اکابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لاتعداد بند یا ڈیمز دریا کے بہاؤ کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں، جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آخر الزمان سے پہلے یہ دریا یعنی دریائے فرات مکمل طور پہ خشک ہو جائے گا، اور انتہائی موقر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اپنی جولائی 2009 کی اشاعت میں اس دریا کے خشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا، جسے عیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر، کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں آرمگیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک واضح بڑی لڑائی کا ذکر ہے۔ لیکن بیشتر مسلمان مفکرین اور محدثین مستند احادیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواب پر تو تحقیق کرتے ہیں جہاں فقہی مسائل کا ذکر ہے، لیکن آخری ابواب جہاں خوریز مارکوں اور فتنوں کا تذکرہ ہے انہیں اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں، جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر مختلف ناموں، مثلاً المعلمۃ العظمی یا المعلمۃ الکبریٰ کے نام سے۔ ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر چونکہ انجیل سمیت دیگر صحیفوں میں کثرت سے ہے، اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے۔ اسے مسلمان اور یہود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ، اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں۔ مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے، جو کہ شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب میں ایدون تک 200 میل تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے
ٹھیلوں تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ، یعنی تاریخ میں 20 بار سے زیادہ اجڑا۔ مسجدوں کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کم سے کم 12 بار آیا ہے، اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں۔ متعدد عیسائی مذہبی پیشوا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی۔ کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے رہے، اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا معرکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی تقریر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کے یہ جملے بھی دہرائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of theologians for the last decade or more have believed that this was true, that the prophecies are coming together that portend that. But no one knows whether Armageddon, those prophecies mean that Armageddon is 1,000 years away or day after tomorrow. صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، اور انتہائی خطرناک عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ امریکی مذہبی اسکالر جیمی اسکاوٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، لیکن میں ہرمجدون پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون کا معرکہ ہو کے رہے گا، وادی مجدوں میں گھمسان کی جنگ ہوگی، اور صلح کی جو کوشش وہ کرنا چاہیں کر لیں، سب ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے تاریخ دن لکھے جا چکے ہیں۔ اسی کتاب میں مزید درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ ہرمجدون کے معرکے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کے بادلوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح عیسائی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گی۔ یہودیوں کا ہرمجدون کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آ کے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا مل کے یہودیوں سے لڑے گی، اور نعوذ باللہ اس معرکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے۔ تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی۔ تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجا ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا۔ جہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانیاں، علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی، وہیں اہل تشیع کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 12ویں امام ہیں، لیکن امام غائب ہیں، امام المنتظر ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق بنی عباس کے خلفاء کو علم تھا کہ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں اور ان کے صاحبزادے 12ویں امام ہیں، اس لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں۔ چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف 5 سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پرورش پا سکے، اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کے جنازے کو کھلے میدان میں جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے، تب امام مہدی کی امامت کا تقاضا تھا کہ وہ خود کو ظاہر کرے۔
چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر چونکہ دشمن ان کی کھوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کا رابطہ 70 سال تک صرف مخصوص لوگوں سے رہا جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے۔ یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ یہ 70 سالہ دور غیبت صغرا کہلاتا ہے، لیکن آخری نائب کی وفات کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا، اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت کبریٰ کا۔ گویا اہل تشیع کے مطابق 12ویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، پردے میں ہیں، نگاہوں سے اوجھل۔ آپ کا نام امام محمد اور القاب مہدی مولود، ولی النصر، صاحب الزماں اور کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ۔ بیشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ پیدائش 15 شعبان 255 ہجری بیان کرتے ہیں سامرا شہر میں، اور امام حسن عسکری کی 260 ہجری میں شہادت کے بعد غیبت صغرا میں 70 سال یعنی 330 ہجری تک رہنے کے بعد آج تک غیبت کبریٰ میں امام منتظر ہیں، یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے نظریات کے بالکل برعکس سنی علماء امام مہدی کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہر 100 سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا بدعت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا، دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا، اور جب تصوف کا رستہ بہت غلط سمت چلا گیا تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے، وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ اس بات کا تعین انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر الفتح الملاحم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام سے ابدال اور عراق کے اولیاء، سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا، تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن، یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا۔ خوش آمدید۔ اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی صلح اور کبھی شدید جنگیں اور خوریزی۔
مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں. کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذاہب اخوت کے مذاکرے ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشیدہ تھا. ظہور امام مہدی سے پہلے ہوتی جنگوں کے بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. عنقریب اہل روم امن کی خاطر ایک صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے. تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے. پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جہاں ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کے صلیب کے ٹکڑے کر دے گا. اور پھر خورے جنگ کا آغاز ہوگا. وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. گویا یہاں 2 جنگوں کا ذکر ہے. پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، کسی ایسی قوت سے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی. یہ کون سی قوت ہو سکتی ہے آگے اس پہ تفصیلاً بات کروں گا، جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کے خلاف، اس دشمن کے خلاف کامیاب ہو جائے گا. جبکہ ایک اور جنگ پھر جو اس کے بعد ہوگی، اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور اکثر علماء اسی کو الملمۃ الکبریٰ یا آرمگیڈن کہتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائی رومن سلطنت کی نمائندگی کر رہے تھے، اس لیے احادیث میں جہاں اہل روم کا ذکر آتا ہے وہاں عیسائیوں سے مراد دی جاتی ہے. مسلمان اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اسے فتح کریں گے. پھر دجال کا ظہور ہوگا. گویا یہ بڑی جنگیں نہ صرف ظہور امام مہدی سے پہلے بلکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بطور علامات سامنے آئیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی. مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلد ہی پھر دجال کا خروج ہوگا. اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے. یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی. علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل، مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے ہوگی. آج کل کے مشرق وسطیٰ پہ ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان احادیث پہ غور فرمائیں جو 1400 سال پہلے بیان ہوئی. کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریا نہیں ہے جس کی موجودہ سرحدیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں، بلکہ وہ بلغ الشام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں، مثلا لبنان، اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو حشر و نشر کی زمین ہے اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی. میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر الزماں میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا. اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے ہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے، یہ واضح نہیں. شام سے متعلق ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفن ہوگا، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ احادیث ان باتوں سے بالکل متصادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی راستہ نکلے، چاہے وہ موت کی صورت ہو۔ آج کی نشست کا اختتام 1400 سال پہلے بیان کی گئی آخر الزماں کی ایک اور علامت کے ساتھ۔ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں، پھر بلد الشام کی طرف اشارہ ہے۔ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔